बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथी और प्यारे नाज़रीन, खुश आमदीद जी। नू बखैर आखले भली करें साई। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो जी? मैं जी मलिक अरशद और मेरे नाल हिना रऊफ मौजूद हूँ जी। और तुहाड़ा पसंदीदा प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा टाइम इनको नशियात लैके तुहाड़ी खिदमत दी हाजिर जनाब। और तुहानू पता जी प्रोग्राम दी कुछ तुहाड़ियां गल्लां, कुछ साड़ियां गल्लां, कुछ दिल दियां, कुछ दिलदार दियां, कुछ हार दियां, कुछ पार दियां, कुछ हार उलार दियां जनाब। 9211 साढ़े कॉलिंग नंबर जनाब, तुसी कर सकते हो कॉल और बता सकते हो कि तुहाड़ा हाल और असी कैसी कि अल्लाह करे सब नू खैर वाफियत दे नाल माला माल। अज वत साने जनाब अली अपनी महफिल सजाइए। एक इस कट ते कार एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं जिन्हां दा तारीफ हिना जी करा सुन प्रोग्राम नो लेके चल। थैंक यू साहब। वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिल्कुल अल्लाह दा शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर ना लाओ बखैर ला ले, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? तुसी खैरियत दे नाल हो? मैं तुहाड़ी मेज़बान हिना रऊफ ते मलिक अरशद प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा टाइम पेशावर सेंटर तो लेके हाजिर हां जी। ते अज तुसी साडा सेट वेख रहे हो, जरा माशाल्लाह बिल्कुल नवा सेट है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा असी क्लोज करके होर भी बतावांगे कि डेवलपमेंट ऐसा की है, तुहानू सेट किस तरह लगा है। लेकिन असी ये बताने चाहां कि इस वेले साड़ी स्टूडियो च एक एजी मेहमान शख्सियत मौजूद है जिन्हां दा तारुफ करांदे हुए मैनू बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। क्योंकि जब असी गल करने वुमेन एम्पावरमेंट दी या प्रोफैशनल डेवलपमेंट दी या खवातीन दी इस मुआशरे च अगे आने के हवाले नाल तां एक एजी परसनैलिटी जिहड़ी यंग भी ने, टैलेंटेड भी ने, बहुत ज़्यादा सलाहियत दी मालिक ने ते नाले इस फील्ड च कंट्रीब्यूशन दे रही ने बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर यूनिवर्सिटी टाउन जी। साडे नाल मौजूद ने सैयदा ज़ैनब नकवी ते असी उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश आमदीद ते वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। वेलकम द शो मैडम। बहुत शुक्रिया है ना आपका, थैंक यू सो मच। असी बहुत ज़्यादा सवालात इन्होंने को पूछांगे क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब आई हुए हैं मलिक साहब, क्योंकि ड्रग्स फ्री पेशावर के हवाले नाल इन्हां दी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा रही ने। इस अलावा इन्हां दे मुख्तलिफ डायमेंशनस ने कम दे, मसलन इंक्रोचमेंट के हवाले नाल असिस्टेंट कमिश्नर जाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा तुसीं वेखदे हो ना कि सड़कां मुख्तलिफ लोगों ने ब्लॉक कीतियां हुई होंदियां ने, रेहड़ियां खलोतियां हुई होंदियां ने, बिल्डिंग्स बड़ियां होंदियां ने, पोलियो इशू रहता है, पोलियो इशूज़ होंदे ने जी, वैक्सीनेशन के हवाले नाल हाइजीन इशू, एडल्ट्रेशन, हाइजीन इशू है जी, बहुत ज़्यादा लिटरेसी के हवाले नाल प्रॉब्लम्स ने। तो असी इन्हां तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह गल करेंगे, लेकिन पहले असी इन्हां कोल पुछांगे कि मैडम तुसी ड्रग्स फ्री ड्रग्स फ्री तो पहले तुहाड़ा जानना चाहांगे कि तुसी अपने कैरियर के बारे में कुछ बताओ कि किस तरह तुसी इस फील्ड च आए हो, तुहाड़ी क्वालिफिकेशन के वे, तुहाड़ी अचीवमेंट्स के होन, ताकि साड़ी जिहड़ी फीमेल तुहाडे कोल इंस्पायर्ड ने वो जान सकन कि उन किस तरह इस फील्ड जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया है ना आपका। नाम आप बता चुकी हैं मेरा, सैयदा ज़ैनब नकवी। मैं फिर बता देती हूँ। बेसिकली मैंने अपनी स्कूलिंग की है फॉरवर्ड हाई स्कूल से। आफ्टर दैट मैंने जिन्ना कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से 4 साल जो है वो पढ़ा है, और वो मेरा गोल्डन टाइम था। यानी मेरी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग आप कह लें, या मुझे जो भी मेरी पर्सनालिटी में जो भी इनपुट है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जिन्ना कॉलेज, उनकी टीचर्स का मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। उसके बाद मैंने लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। आई एम बेसिकली अ लॉ ग्रेजुएट। आई डिड माई LLB बैक इन 2015 और मैंने LLB की विद डिस्टिंक्शन। जो ही मैंने LLB ख़त्म की, क्योंकि मेरा पैशन था टू डू सम वर्क, मैंने सून आफ्टर माई LLB मैंने जो है इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में शरिया एंड लॉ डिपार्टमेंट में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने लॉ पढ़ाया। ना सिर्फ पढ़ाया बल्कि सीखा भी, क्योंकि आप जब पढ़ाते हो तो फिर आप सीखते भी हो, वो लर्निंग प्रोसेस एंड नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त बात। मैंने वहाँ पर 2.5 ईयर्स पढ़ाया। साथ साथ मैंने अपनी जो है ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी जारी रखी कि आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। साथ मैंने हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी की। तो वो था 2-3 कश्तियों की सवार थी, लेकिन मेरा फोकस जो था वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स था, ताकि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ। बिकॉज इफ़ यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड इफ़ यू आर ऑन अ गुड पोजीशन, तो आप अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं एक बड़े लेवल पर। तो मैंने साथ साथ पढ़ाया भी, मैंने प्रैक्टिस भी की, और फिर मैंने 2020 में अपने एग्ज़ाम PMS क्वालिफ़ाई किया। क्वालिफ़ाई करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ये करूँगी कि तकरीबन 1100 लोगों ने रिटन एग्ज़ाम पास किया था और 121 की सिलेक्शन होनी थी, और मेरा 21 मेरिट नंबर है एंड आई वाज सिलेक्टेड ऑन ओपन मेरिट। और उसके बाद मेरी जब सिलेक्शन हुई, 18 मंथ्स हमारी ट्रेनिंग थी पाकिस्तान प्रोविंशियल सर्विसेज अकेडमी के साथ, जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स रहे हैं। इसमें हमारा कुछ टाइम आर्मी के साथ भी ट्रेनिंग रही है, हमारी फील्ड में भी ड्यूटीज़ रही हैं, हमारी जो है IST इनलैंड स्टडी टूर्स भी रहे हैं, ताकि हमारी पर्सनालिटी जो ग्रूमिंग है वो हर तरीके से हो। तो हमारे ये वगैरह भी होती हैं एग्जैक्टली गेम्स का पार्ट, वो तो फिर छोटी छोटी चीज़ें आ जाती, लेकिन उसके जो मेन सेगमेंट्स थे वो यही थे कि हम लोगों ने जो आर्मी के साथ टाइम गुजारा, महीना फील्ड में टाइम गुजारा, हम कोयटा गए थे अपनी इनलैंड स्टडी टूर पर, वहाँ पे हमने टाइम गुजारा।
تو اس سے نہ صرف آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے بلکہ آپ کو مختلف ڈائمینشنس کا بھی پتہ چلتا ہے. 18 منتھس کی ٹریننگ کے بعد میں نے جو میری فرسٹ پوسٹنگ ہوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اینڈ یو سرپرائز ٹو نو آئی واز گیون دا چارج سیکشن آفیسر اسکولز میل. اور میں ایم اے فیمیل بٹ وہ میل ریپرزینٹ کر رہا ہے. بیسیکلی اٹ واز 17 to 20 گریڈ پوسٹنگ ٹرانسفرز سینیورٹی پروموشنس یہ میرے پاس تھی آف آل کے پی کے میرے پاس تھی. سو یہ میری جرنی تھی وہاں پہ کوئی 5 مہینے 10 دن میں نے وہاں گزارے ایز اے سیکشن آفیسر اسکولز میل. اینڈ آفٹر دیٹ میری مئی میں 10 مئی کو پشاور میں ایز این اسسٹنٹ کمشنر یونیورسٹی ٹاؤن پوسٹنگ ہوئی. اور اس کے بعد کی جرنی ہے, آپ پوچھیں میں جواب دیتی رہوں. جی بہت خوشی ہوئی, بہت اچھا لگا, اتنی زبردست جرنی جو ہم نے سنی. جی سیدہ زینب نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہیں یہ جی یونیورسٹی ٹاؤن کی, اور ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے. آئیے آپ کو ان کی جرنی کی کچھ کلپس دکھاتے ہیں. یہ تو بہت اچھا آپ نے جو کام کیا ہے. ریسنٹلی ہم دیکھ رہے تھے کہ پشاور میں جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں کے جو گیج ہیں, ان کے جو پائپ گیجز ہیں اس میں مسئلہ ہوتا ہے. فیول یہ لوگ اتنا نہیں ڈالتے جتنا یہ چارج کرتے ہیں, اور اس کے حوالے سے بہت زبردست ڈیولپمنٹ آپ لوگوں نے کی. تھوڑا سا آپ یہ بھی ہمیں بتائیں گی ساتھ ساتھ کہ یہ کیا کمپین چل رہی ہے. کچھ ویژولز اور بھی چل رہے ہیں, فروٹ جو بیچ رہے ہیں ان کی پرائسز آپ چیک کر رہے ہیں, یہ کچھ کمپینز میرے خیال چل رہی ہیں, یا پروٹیسٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں, انکروچمنٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اچیومنٹس ہیں آپ کی جتنی بھی ہیں نا, یہ ساری کی ساری اچیومنٹس ہیں, یہ میڈم کی نظر آ رہی ہیں, ڈیوٹیز اینڈ اچیومنٹس. تو ساتھ میں آپ لے رہی ہیں شیلڈ, اور اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ یہ آپ کی شاید اکیڈمی ہے پاکستان پروفیشنل. نہیں, سائنسز دے انوائٹڈ اس ایز اے گیسٹ اسپیکر. اچھا, وہاں پر ڈرگ فری پشاور پروگرام کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بلایا تھا, اور ہمیں کہا تھا کہ آپ کی جو اچیومنٹس ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے ابھی تک سو فار ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, وہ اس پہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. جی اسی صاحبہ جڑی ہیں نا جی, تے اے ساڈے جتنی بھی مطلب خواتین ہیں انہاں سے ایک رول ماڈل ہیں, اور ینگ جتنی بھی مطلب ہے کہ گرلز ہیں جڑے کہ سامنے میدان دے کر آنا چاہندی ہیں, انہاں دے واسطے جناب علی سی صاحبہ ایک رول ماڈل ہیں کہ اے مطلب ہے کہ کسی دی میراث نہیں کی کوئی بھی جڑا ہے تے سول سروس دے کار آ سکدا ہے. اچھا میڈم, میں یہ پوچھنا چاہتا جناب علی کہ تسی مطلب کہ بینگ اے فیمیل وین یو موو ان دا سوسائٹی, تے میل اورینٹڈ سوسائٹی ہے, کدی کچھ ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہویا کسی جگہ تے؟ وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ مطلب ہے کہ ساری سیکورٹی وغیرہ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, کوئی کدی مطلب مس ہیپ یا کچھ اس طرح سے؟ یا یہ بتاؤ کہ تسی کیڑی مشکلات فیس کرتے ہو ایز اے فیمیل یا ایز اے ایڈمنسٹریٹر, تسی جو فیلڈ جانتے ہو؟ میں آپ کو اس کی, چونکہ ایک گرومنگ بڑی میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہم 5 بہنیں ہیں, ایک بھائی ہے, ٹھیک, اور ابو نے سب کو ایک جیسی تربیت دی, کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا. پہلے تو میں اس میں ایڈ اپ یہ کروں گی کہ میری لائف کی جو بھی اچیومنٹس ہے آل کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنٹس. اور تربیت اور انہی کا کریڈٹ ہے, چاہے میری آج کل جو بھی اچیومنٹس رہی ہیں یا مجھے جو کچھ ملا ہے ان کی دعاؤں سے ملا ہے. اور میں 10 دفعہ پیدا بھی ہو جاؤں, 10 دفعہ مر بھی جاؤں, تب بھی میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو پیرنٹس کا تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا, یہ سب ان کی بدولت ہو گیا. اب جہاں تک اپنے آپ کو سامنا جو ہے کرنا پڑتا ہے چیزوں کا, تو میں نے آپ کو کہا ہمیں امی ابو نے ٹرین ہی ایسا کیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک ایڈیشن کروں گی, پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گی. میری جب ٹریننگ تھی, ڈیورنگ مائی ٹریننگ مجھے ملی تھی خیبر ایجنسی, جو کہ ابھی خیبر ڈسٹرکٹ ہے, ٹھیک ہے, مرج ہونے کے بعد. تو میری وہاں پر جب آیا نام, تو آئی واز دا اونلی فیمیل جس کا نام آیا تھا خیبر ڈسٹرکٹ میں. اٹ واز اے چیلنج. تو میں نے ابو کو کہا کہ ابو میرا نام وہاں پر ہے, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سچویشن کیسی ہے. تو ابو نے مجھے کہا بیٹا پہلے ٹف اسٹیشن دیکھ لو گی تو بعد میں لائف میں کبھی مشکل نہیں ہوگی. انہوں نے مجھے کہا کہ یو ہیو ٹو گو دیئر, اور آپ نے وہاں جانا ہے. اینڈ یو کین آسک مائی سینئرس کہ میں لنڈی کوتل روزانہ آتی جاتی تھی وداؤٹ اینی فیئر ہیزیٹیشن. اینڈ ایک دن بھی, وہ ابھی بھی کرتے ہیں کمنٹ کہ ایک دن بھی اس بچی نے چھٹی نہیں کی. یعنی میری یہ پیشن تھا, یہ میرا موٹیویشن بھی تھی ٹو سرو دا پیپل. تو اب میں بتاؤں گی ایشوز کے حوالے سے. اگر میں یہ کہوں کہ بالکل ایشوز نہیں ہے تو بڑی آئیڈیل سی بات ہوگی, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ بڑی آئیڈیل سی بات ہوگی جو ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. ایشوز ہوتے ہیں, لیکن ہمیں جب ٹرین کیا جاتا ہے تو ہمیں بتاتے ہیں اف یو آر این آفیسر تو یو ناٹ سپوز ٹو فیل کہ آپ فیمیل ہیں یا میل ہیں. جینڈر والا ایلیمنٹ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو آپ آفیسر ہیں, آپ آفیسر ہیں. ایک آفیسر اگر میل ہے یا فیمیل ہے, وہ انکروچمنٹ بھی ہٹائے گا, وہ پولیو ڈیوٹی پر بھی جائے گا, وہ گھر آپ کو پتہ ہے پولیو ڈیوٹی میں ہمیں گھر گھر جانا پڑتا ہے, جو کرونک ریفیوزلس ہوتے ہیں ان کے لیے گھر گھر جاتے ہیں. ہمیں موب میں بھی جانا پڑے گا, ہمیں الیکٹریسٹی تھیفٹ میں جو ہے وہ پیسکو کی ہیلپ کے لیے بھی جانا پڑے گا. ہمیں جو ہے ادروائز جو ہمارے ہائیجین, جو ہم لوگ انکروچمنٹس ریموو کرتے ہیں, جو ہم لوگ بازاروں میں پھرتے ہیں, تو ہمیں سب چیزوں میں جانا پڑتا ہے. ہم یہ پلی نہیں لے سکتے کہ ہم فیمیل اور ہم نہیں جاتے. تو ایشوز اپنی جگہ ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں تو بینگ اے فیمیل ہم لوگ ایک کچھ نہ کچھ, ہمارا کلچرل ایلیمنٹ بھی ہے نا, تو ہمیں ہوتے ہیں ایشوز. لیکن
اس کو کاپ اپ کرنے کے لیے, اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ٹرین کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مینٹلی اتنا اسٹرانگ رہنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں ہونے دینا کہ آپ فیمیل ہے تو آپ گھبرا جائیں. چلو میڈم, آپ کے سامنے انکروچمنٹ آتی ہے, اسمگلرز ہوتے ہیں یا اس طرح کے بھتہ مافیا ہوتے ہیں, بہت بلڈنگ کے حوالے سے ان کے کچھ لین دین ہوتے ہیں. ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ہمارا کلچر ہے جی کرپشن والا, وہ ہر جگہ ہے, مختلف طریقوں سے ہے. اس میں جی تھریٹس آتے ہیں, وائس تھریٹس یا آپ کو کالز آتی ہیں, تو اس کو آپ بینگ اے فیمیل یا اسسٹنٹ کمشنر ایز این ایڈمنسٹریٹر اب کیسے ڈیل کرتی ہیں, جہاں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, آپ لوگوں کو تو فیسیلیٹیٹ زیادہ کیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تاکہ پبلک سنے اور وہ بھی اسی طرح کریں. دیکھیں, تھریٹ کا ایلیمنٹ صرف ایڈمنسٹریٹر تک لمیٹڈ نہیں ہے یا بیوروکریٹس تک لمیٹڈ نہیں ہے. آج کل ایوری ون از ایکسپوز ٹو اٹ, ٹھیک ہے. بالکل. تو اف یو گیٹ سم تھریٹ, تو اگر تو وہ سوشل میڈیا کی فارم میں ہے تو یو کین لانچ این FIR اگینسٹ دیم, یا آپ چلے جائیں سائبر کرائم رنگ, آپ کا FIA کا بالکل فنکشنل ہے, دے آر ورکنگ ویری گڈ, ٹھیک ہے. اگر تو آپ کا انٹرنیٹ ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو آپ FIA چلے جائیں گے. ادروائز دیر از پولیس آپ کی ہیلپ کرے گی. اگر پولیس آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی, دیر از این ایڈمنسٹریشن, آپ ان کو اپروچ کریں. سو اگر میں آپ کو بڑا ایک پازیٹیولی ایک چیز بتاؤں, ہماری پولیس میں بڑی ریفارمز آئی ہیں اینڈ دے آر لائک پرفارمنگ ٹو گڈ. یعنی میں جب بھی پولیس کو بلایا ہے, ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو اپنے آرڈرز دیتے ہیں بٹ انفورسمنٹ ہوتی ہے تھرو دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, تو دے آر بیسیکلی دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز. تو جب ہم ان کو جب بھی کال کیا ہے بفور ٹائم, وہ ادھر پہنچ بھی جاتے ہیں, ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. سو یہ بیسیکلی سارے ڈپارٹمنٹس کی میوچل ٹیم ایک ہے جو کہ کام کر رہی ہے. لائن ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہمارے, ایک بندہ یا ایک ڈپارٹمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ضرور میں کہوں گی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا رول جو ہے وہ ایک باپ کا رول ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر جگہ سپورٹ کر رہی ہے. لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اگر ایک باپ کا رول ادا کریے تو وداؤٹ دی لائن ڈپارٹمنٹس وہ بھی کام نہیں کر سکتی. تو سب کی کوآپریشن, سب کی میوچل انڈرسٹینڈنگ, سب کی پازیٹیو ول بہت ضروری ہے اس کام کے لیے, بہت ضروری ہے. اچھا اسی صاحبہ اس میں ایسے ہے کہ یہ جو ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں, ریسٹورانٹس ہوتے ہیں, ان میں صفائی کا جو ہے آپ نے پبلک ریلیٹڈ کوشچن زبردست والا پوچھ دیا. اچھا ایک یہ ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو پبلک کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے آج کل, چوہے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں, وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور نہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا جو ہے نا تو ہوتا ہے نا, آپ کا لحظان ہوتا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ نا, تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے تو اس پہ کوئی اسٹیپ نہیں لے رہی. اور یہ جو ہے تو خدا نہ, یہ اس طرح سے ہے کہ یہ چوہے, ہم ادھر سے مال روڈ سے جاتے ہیں رات کو, ادھر بھی دیکھتے ہیں, شہر کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں بھی دیکھتے ہیں, ہر جگہ پہ ہیں. تو اس کو کیسے مطلب یہ کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ لحظان کریٹ کر کے آپ اس کو ختم کریں؟ اچھا دیکھیے, چوہے جب آپ بات کریں گے نا تو میں اس کو اپنے بڑا ایسا کوئی پبلک کوشچن ہے بیسیکلی, یہ بیسیکلی ہائیجین ایشو ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہائیجین نہیں ہے ریسٹورینٹس میں, چوہے پھرنے, گندگی ہے بیسیکلی نا. اب دیکھیے, اب اس میں آپ 2-3 ایلیمنٹس ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. اب جہاں تک ریسٹورینٹس کی ہائیجین کا تعلق ہے, دس آور ڈومین, ٹھیک ہے. ہم جاتے ہیں وہاں پر, ہم ہائیجین چیک کرتے ہیں, کوئی ایشو ہوتا ہے ہم سیل اچھا میں اب ادھر ایک میسج دینا چاہوں گی پبلک کو, ہم سیل کرتے ہیں اور سیل کے بعد دے جسٹ کمنٹ آن دی فیس بک کہ گھنٹے بعد کھل گیا, 4 گھنٹے بعد کھل گیا. دے شوڈ انڈرسٹینڈ we cannot seal a business permanently, ٹھیک ہے. this is a sort of penalty for them. ہم لوگ ان کو 6 گھنٹے, 12 گھنٹے, 24 گھنٹے, 2 دن اگر ہم سیل کر دیتے ہیں, ان کو ٹھیک ٹھاک زور پہنچ جاتا ہے. ظاہر ان کا بزنس کلوز ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بدنامی ہو جاتی ہے, بزنس کلوز ہو جاتا ہے, جرمانہ وغیرہ بھی ہوتا ہے. جی جرمانہ وغیرہ بھی, جرمانہ ہیوی ہوتا ہے ایز پر لا. لیکن اگر وہ کھلتا ہے دوبارہ تو ان کو پراپر انڈرٹیکنگ لی جاتی ہے, ان سے پراپر ان سے کمٹمنٹ لی جاتی ہے کہ آپ نے یہ امپروومنٹ لائی ہے. میں ادھر ریسٹورینٹس کے نیم تو نہیں لوں گی, لیکن میں نے ان سے جب کمٹمنٹ نہیں فائن کیا, میں نے جا کے دوبارہ وزٹ کیا اور اس میں 90% میں نے ریسٹورینٹس میں اور کیفیز میں امپروومنٹ پائی. دیٹ مینس وی آر ورکنگ اور ہمیں اچھا رسپانس جو ہے وہ مل بھی رہا ہے. اس کا فالو اپ کرتی ہیں؟ فالو اپ میں کرتی ہوں, ضرور کرتی ہوں. اب آپ نے پوچھا وہ ہائیجین کا, میں آپ کو بتا رہی تھی. اب جہاں تک چوہوں کا تعلق ہے, ادروائز اگر تو یہ ہمیں کئی ریسٹورینٹس میں مل جاتے ہیں, ہم نے تو پکڑنا ہے ان کے مالکان, ٹھیک ہو گیا. اب ادروائز جو روڈ پہ پھر رہے ہیں, اب اس میں دیکھیں, اب صفائی کا جو ڈومین ہے اٹس WSSP از ورکنگ آن اٹ. اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہماری جو لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ ہے, جس کا بھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذرا نیا سسٹم یہاں پہ آیا ہے میئرشپ کا, پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. ابھی ہمارے پاس میٹروپولیٹن گورنمنٹ ایسٹ اینڈ ویسٹ موجود ہے, وچ از ہیڈڈ بائی دا میئر, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ویسینٹی میں 6 ٹاؤن شپس ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی یہ سسٹم ایوالو بھی ہو گیا, ان کے ROBs رولز آف بزنس بھی آ چکے ہیں. تو اب یہ سسٹم آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہا ہے اینڈ دے آر ورکنگ, ٹھیک ہے. تو جہاں تک یہ اس چیز کا تعلق ہے, تو کسی کو بھی کہیں پر بھی کمپلینٹ ہے, تھرو یور دس فورم میں ان کو کہتی ہوں کہ ہمارے آفیسز اویلیبل ہیں, دے آر اوپن فار آل. آئی ایم اگین سیئنگ دے آر اوپن فار ایچ اینڈ ایوری بڈی.
چاہے وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے, غریب بندہ ہے, امیر بندہ ہے, جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے, وی آر سول سرونٹس. اچھا وہ فورمز بتا دیں کس طرح سے اپروچ کرے اور کیسے مطلب کمپلینٹ کریں. آپ اسسٹنٹ کمشنر کو ڈی سی آفس میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں, ادھر نہیں دینا چاہتے آپ اسسٹنٹ کمشنر کو ڈائریکٹ اپلیکیشن دے دیں, آپ ٹاؤن ٹی ایم اے والوں کو اپلیکیشن دے دیں, WSSP میں دے دیں. سب سے اچھا طریقہ آن لائن سسٹم بھی ہے یا نہیں؟ پاکستان سٹیزن پورٹل. اچھا یو لائک لانچ کمپلین, اب کمپلینٹ آپ نے کر دی, اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو مارک ہو جاتی ہے. پھر اس کے آگے فردر پروسیڈنگز یہ ہوتی ہیں کہ ود ایویڈنس وی ہیو ٹو اپلوڈ کہ ہم نے جو ہے ایکشن لیا اور اس ایکشن کا یہ نتیجہ نکلا. پھر آپ کی سیٹسفیکشن بھی آتی ہے اس پر کہ مائنس میں ہے کہ نیگیٹو بات ہے, لیکن وہ پازیٹیو والا تھمب ہے, وہ نیگیٹو والا نہیں. نہیں, دونوں ہے, پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہے. آپ کو پتہ ہے پرفارمنس ریزولو دا کمپلینٹ آ جاتا ہے اور مہینے کا جو بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کمنٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں. چلے خیر, یہ تھوڑے میڈم میں اس کو تھوڑا کروں گی, اس میں کمپلینٹس ری اوپن بھی ہوتی ہیں, کمنٹس جو آپ کے آتے ہیں ری اوپن بھی ہوتی ہیں, ریکارڈ پہ بھی پڑے ہوتے ہیں, ریکارڈ پہ بھی ہوتی ہیں, اور جس اے سی کا نیگیٹو سیٹسفیکشن لیول شو ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے. اچھا لیکن وہاں نہیں آتا, میرے والے اس پہ تو خیر نہیں آتا. چلے وہ الگ بات ہے. میڈم آپ مجھے کوئی کمپلینٹ کرے, I'll back to you کہ وہ کیسے پھر ہم کرتے ہیں کہ وہ کیسے میری گلبرگ کی وسینٹی میں تھی. خیر وہ تو ایک پرسنل بات ہے, لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ زینب نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسسٹنٹ کمشنر یونیورسٹی ٹاؤن, اور ہم ان سے جانیں گے کہ ڈرگس فری پشاور کی مہم میں جو ان کی اچیومنٹس رہی ہیں وہ کیا ہیں, اور کس طریقے سے آپ نے یہ آئس اور ہیروئن اور ڈرگ ایڈکٹڈ لوگوں کو روکا, اور اس مافیا کو روکنے کے لیے آپ کے جو بہاف پہ کریڈٹس پہ جو کام ہے اور جو مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑیں وہ مجھ سے اور میرے ویورز سے شیئر کیجیے. دیکھیں, ڈرگ فری پشاور پروگرام ایک اپنی نوعیت کا ایک خاص پروگرام ہے. میں اس لیے کہوں گی کیونکہ پوری دنیا میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی. جی بالکل. اب یہ ویژن کس کا تھا؟ یہ بیسیکلی ویژن تھا ہمارے کمشنر صاحب کا, ریاض محسود صاحب کا, فالوڈ بائی دی ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان صاحب. اب ان کا ویژن کیا تھا اس پورے پروگرام کے پیچھے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انسان ایک خاندان کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے خاندان کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا, چاہے وہ عورت ہے یا آدمی ہے. اس ویژن کے ساتھ اس کو اسٹارٹ کیا. پھر یہ اسٹارٹ کب ہوا؟ پہلے تو میں نے کو بتا دی, یہ امپورٹنس اس لیے رکھتا ہے کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے, اور یہ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ سے یہ چیز شروع کروائی. اچھا, مئی میں شروع ہوا, مئی کے اینڈ میں, اور جب یہ اسٹارٹ ہوا تو ہم نے 700-800 لوگوں کا فگر سوچا ہوا تھا کہ ہم اس کو یعنی مختلف اسپاٹ سے اٹھائیں گے. اب ہوتا یہ تھا کہ میری تو نئی پوسٹنگ ہوئی تھی. جب یہ پروگرام آیا تو اب ہوتا کیا تھا کہ یہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی, کیونکہ ایڈکٹس نکلتے ہیں رات کو. ہم 10:30 نکلتے تھے گھروں سے, نو ڈسکریمنیشن کہ میل ہے کہ فیمیل ہے, یو ہیو ٹو بی ان دا فیلڈ. 10 بجے نکلے, 10 PM ہم گھر سے نکلے, اور رات کے 2-3 بجے تک ہم لوگ روڈ پہ رہتے تھے. اور کرتے کیا تھے, ہم نے ان کو اٹھایا اور پھر ریہیب سینٹرز میں ڈالا. ریہیب سینٹر تک پہنچانے تک ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی تھی. وہاں پہ ان کی انٹریز ہوتی تھی, وہاں پر ہم ان کے حوالے پراپر کرتے تھے, ان کی لسٹ بنتی تھی, ایون یہاں تک بھی کہ 3-4 بھی اکثر بچ جاتے تھے. اس میں بڑا اچھے پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو بھی چلے گئے. 200 سے 300 لوگ جو ہیں ابھی ریسنٹلی ہے سینٹر الخدمت ہاسپٹل جو دے رہا ہے, میں اس پہ روشنی ڈالتی ہوں. ہمارے بیسیکلی پیرول پہ 5 اس وقت کام کرے ریہیب سینٹر, جس میں کیئر فاؤنڈیشن, دوست, دیہا آواز, الخدمت اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک ریہیب سینٹر ہے. تو ان کے مزید برانچز ہیں, لیکن مین 5 یہی ہیں. 1100 لوگ ہیں. سوچیں آپ ذرا, پورے پشاور سے 1100 لوگ ہیں, اور ابھی اس کا سیکنڈ فیز بھی آئے گا. ٹھیک ہے, یہ 3 months کا پروگرام تھا. ہر پیشنٹ پہ پر منتھ جو ہے 25,000 روپیز جو ہے وہ لگے ہیں ایک پیشنٹ پہ. تو پھر 3 months پہ کتنے لگے ہوں گے, یو کین کیلکولیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک 3 months کا پروسیس تھا. ٹھیک ہے, جس میں ہم نے ان کو پکڑا بھی, ڈیٹاکسیفائی بھی کیا, اور اب ان کو ریہیب کی طرف ہم لے کے گئے. اور اتنے آپ یقین کریں, اس میں بچے, بوڑھے, جوان, اسٹارٹنگ فرام 15 years ایج 50+. ٹھیک ہے, اس حد تک خواتین بھی تھی. انجیکشنز لگاتی تھی. ایون میں جب ایک دفعہ فیلڈ میں گئی, یہ جو ریلوے پھاٹک ہے اس کے پاس, تو ادھر ایک خاتون تھی, اینڈ شی واز ویئرنگ سم تھنگ, ایک اس نے بینڈ سا پہنا ہوا, تو اس کے آگے ٹارچ لگی ہوئی تھی. اچھا. اور بالکل سینسز میں تھی, اور شی واز ایڈکٹ. اور مجھے کہتی ہے, یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو ٹچ می. مجھے اس نے کہا, یعنی وہ پڑھی لکھی خاتون تھی. بالکل. میں نے کہا, میں اس کی شکل دیکھ رہی, میں چپ ہو گئی. میں نے پھر اس کو ہولڈ کیا, ہم نے اس کو بٹھایا, بیکاز یہ ذرا وائلنٹ بھی ہوتے ہیں. تو یعنی آپ سوچیں کہ ہم لوگ یہ ایکٹیویٹیز
یہ کام بھی کمیونٹی کیا تھریڈ پبلک ایکسپوجر کے لیے ایک اسسٹنٹ کمشنر کس طرح, یا ڈی سی صاحب یا شفیع صاحب, جس طرح بھی پچھلے دنوں میری بھی ان سے ملاقات ہوئی, بہت نائس. تو تمام یہ جو انتظامیہ ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی, تو یہ لوگ صرف بڑے آفیسز میں بیٹھ کر یا سیٹس پہ بیٹھ کے اتھارٹیز کو نہیں پریکٹس کر رہے ہوتے, اس طرح پبلک ایکسپوجر ان کو ملتا ہے, تھریٹس ملتے ہیں, وہاں جا کے کمیونٹی میں بالکل ایک سول سرونٹ کی طرح کام کرتے ہیں, اور یہ ان کا بیسک ڈیوٹی بھی ہے. اچھا میڈم, اس میں ہیلتھ ایشوز بھی بہت زیادہ مطلب آئے, بعض وہ تھے HIV تھے, پازیٹیو تھے. سر میں اس کو تھوڑا سا اس طرح کمپلیٹ کری سائیکل کو. ہم نے جب ان کو پکڑا, پھر ہم نے ڈالا, پھر ہماری ڈیوٹیز لگی کہ یہ ان کو فیسلٹیز والے صحیح کھانا دے رہے ہیں, ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, ان کے ایک پراپر روٹین بنائی گئی کہ صبح اٹھیں گے, ایکسرسائز کریں گے, ان میں تلاوت پڑھنے والے, ان میں نعت پڑھنے والے, ان میں میوزیکل انسٹرومنٹس بجانے والے, ان میں آرٹسٹ, یعنی ایون دے کین لائک میک اے گڈ ڈرائنگ آف یو, ٹھیک ہے, وہ اچھی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں. تو یعنی بڑی ملٹی ٹاسکنگ اور ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہمیں نظر آئے, اور ایسے ایسے لوگ نظر آئے جن کی فیملیز کو پتہ یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ مر چکے ہیں, لیکن وہ ادھر سے پائے گئے. اب جن کی ہمیں ریکگنیشن نہیں تھی, وہ بایو میٹرک ہم نے کرائی نادرا سے, وہ کروائی ہم نے, ان کی فیملیز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, اور اس میں پوری ضلعی انتظامیہ مافیا کو پکڑا آپ نے. میں ہمیشہ کہتی ہوں مافیا کا یہ جو ہمارے عوام میں, ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, بوڑھوں کو جو اس حد تک کہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں آ جاتے ہیں, انہیں اپنی دوائی چاہیے, ڈرگس چاہیے, ہیروئن چاہیے یا آئس وائس چاہیے, تو ان کے لیے بھی ہم ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ڈرگ پیڈلرز کی بات کریں, ہر جگہ پہ مل جاتی ہے, ایون جیل میں بھی ان کو مل جاتی ہے, آئس میں مل جاتی ہے, ہر جگہ. ڈرائیورز آتے جاتے ہیں مختلف شہروں سے, میں نے دیکھا وہ ایک وائٹ پڑی دے رہا تھا, میں نے اس کو روکا نہیں, لیکن میرے ذہن میں تھا, آج اللہ نے موقع دیا, میں نے آپ کو بتایا, آپ ان لوگوں کو روکے جو کیریئرز ہیں, ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ میڈم یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ جو ایک مکمل ذات صرف اللہ کی ذات ہے, ٹھیک ہے, انسان صرف کوشش کرتا ہے ایک اچھے کام کے لیے. ہم صرف کوشش میں لگے ہوئے, پرفیکشن آنا میں ٹائم لگتی ہے, اٹ کمز ود دا پیسج آف ٹائم. ہم نے یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ جو شروع کیا, ٹھیک ہے, اس کا فرسٹ فیز ابھی ختم ہونے والا ہے, نیکسٹ ویک ان کی ہم نے ایک سیریمنی بھی رکھی ہوئی ہے, تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو خیر مل جائیں گی تھرو میڈیا, تو وہ کلوزنگ سیریمنی ہوگی. تو یہ اسٹارٹ ہم نے جب کیا, تو مین وائل ہم نے ڈرگ پیڈلرس کے لیے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ بیچ میں پوائنٹس رکھے جن کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرگ پیڈلرس کو چھوڑا ہے, تھوڑا سا بریک لگانی چاہیے ان کو, بریک لگانی چاہیے. دوسرا فارمیسیز کو ہم نے انشور کرایا کہ آپ نے فلاں میڈیسن وداؤٹ ڈاکٹرز پرسکرپشن نہیں دینی, اور وہ ہم نے ان کی ڈسپلے کرائی جگہ جگہ پر کہ پیمفلٹس کہ آپ نے نہیں دینی, اور اگر کوئی بھی پکڑا گیا تو اس کی فارمیسی سیل کر دی جائے گی. اور آپ یقین کریں کہ بڑے سینیٹرز نے ہمارے ڈی سی آفس میں کہا کہ ہم گئے کہ ہم نے کچھ میڈیسن مانگی, ان کے پرسکرپشن لائیں, انہوں نے کہا میں مانگ رہا ہوں, تو اس نے کہا آپ تو چلے جائیں گے, ہمیں اے سی صاحب آ کے بند کر کے چلے جائیں گے. تو یہ تھا کہ ہم نے انشور کروایا کہ ہم لوگ جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے, سسٹینیبل بنانے کے لیے ہم نے کیا ہے کوشش. میڈم اللیگل ٹریفکنگ بہت ہو رہی ہے, بچوں کی, بچیوں کی یا مردوں کی, ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر, اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ تو کام کر رہی ہے, لیکن اس حوالے سے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ میڈم یہ ڈومین جو ہے نا, اس کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا, لیکن ان کیس اف یو گیٹ اینی نالج اباؤٹ دیٹ ایشو تو ہم ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو بتا دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں تو ہم چھوڑ دیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از دی اوور آل ایڈمنسٹریشن آف دی ڈسٹرکٹ, تو ہمارے پاس جب بھی اس قسم کے ایشوز آتے ہیں تو وی جسٹ آسک دی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ٹو ٹیک دی ایکشن اکارڈنگلی. سو یہ ٹریفکنگ جو جس میں کنٹریز انوالو ہوتی ہیں, پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بیچ میں آ جاتا ہے. اچھا ایسی صاحبہ, یہ آپ سے پوچھیں گے کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں, اور آپ نے جو ہے تو ایگزامپل سیٹ کی ہے, اور ماشاء اللہ آپ یو آر ویری مچ ایکٹیو, اور یہ بتائیے گا کس طرح سے مزید موٹیویشن ان کو پرووائڈ کریں گی, یا مطلب فیلڈ میں آپ کے ساتھ اور بھی آفیسرز ہیں, ایک ایسا اسکیچ جو کہ ہماری نئی جو مطلب ایک گرلز ہیں, بچیاں ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح سے آپ کی طرف سے فیلڈ میں آئیں, اور یہ جو ہے تو ایک جو جینڈر ایکویلٹی ہے وہ بھی برابر ہو جائے. اور کیونکہ یہ جو ہے ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خواتین ایسیز آ رہی ہیں, تو یہ میں آئی تھنک دس از اے ویری مچ گڈ اسٹیپ, ویری گڈ اسٹیپ. بالکل, پہلے تو مجھے موٹیویشن کہاں سے ملی, یہ بھی تو ہونا چاہیے نا, میری موٹیویشن کیا ہے, پھر میں لوگوں کو موٹیویشن دوں گی. میری موٹیویشن میری بہنیں ہیں. اچھا, ہم 5 بہنیں ہیں انکلوڈنگ می, ایک بھائی ہے. بڑی بہن شی از PhD میتھمیٹکس, دوسری بہن شی از پوسٹ ڈاکٹریٹ میتھمیٹکس, ماشاء اللہ, تیسری بہن شی از نیورو سائنٹسٹ, آئی ایم دا 4th ون. پھر بھائی ہیں اینڈ دین دا ینگسٹ سسٹر. تو لائک فیملی میں بیوروکریٹ کوئی نہیں ہے, لیکن پڑھنے لکھنے کا رجحان ہمیشہ سے تھا, جی, اور وہ ہائیسٹ لیول تک پڑھنے لکھنے کا رجحان تھا. بہت خوب. تو میرا پیشن تھا ٹو ڈو سم تھنگ فار دا پیپل ایٹ لارجر اسکیل. گڈ, یہ میرا پیشن رہا تھا ہمیشہ سے. میں وکالت بھی کر سکتی تھی, میں نے سوچا ہے اب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ریٹائرمنٹ کے بعد وکالت ضرور کروں گی, اور لیکن جب تک میں بیوروکریسی میں ہوں تو ایٹ لارج لیول میں لوگوں کو ایک سپورٹ پرووائڈ کر سکتی ہوں. یہ میرا پیشن تھا. میں اسی پیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں موٹیویٹڈ تھی, اپنی فیملی کی وجہ سے, اپنے ابو کی وجہ سے, اپنی امی کی وجہ سے.
اور اپنی بہنوں کی وجہ سے جب مجھے موٹیویشن ملی اور میں آئی کیونکہ میں ڈبیٹر رہ چکی ہوں, میں ڈبیٹ کمپٹیشنز میں حصہ لینا, میں نے ڈکلیمیشن کانٹیسٹ میں حصہ لینا, نعت کمپٹیشن میں حصہ لینا, میں نے ینگ ایمبیسڈر آف پیس کا ایوارڈ بھی جیتا ہوا ہے جو کہ آئی واز ان 3rd ایئر آف مائی LLB جب میں نے جیتا تھا, اور وہ آن ایئر بھی ہوا تھا TV پر. تو میں ان چیزوں میں ہمیشہ سے ان تھی, اور میرے لیے ایک جذبہ تھا مجھ میں کہ لوگوں کے لیے کچھ کروں. یہ تھوڑی وہ بات لگتی ہے, نہیں یہ تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہو کہ آئیڈیل بات کری, لیکن مجھے واقعی تھا. ہوتا ہے کچھ لوگ چوزن ہوتے ہیں فرام دا گاڈ کہ جی یہ لوگ یہ کنٹریبیوٹ کریں گے, ان کے اندر گڈز ہوتے ہیں, وہ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کا بچپن سے وہ اسپرٹ ہوتا ہے اس کے اندر بلٹ ان جسے ہم کہتے ہیں نا, سے وہ ہوتا ہے, اور یہ پیرنٹس کی وجہ سے آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ DMG گروپ میں جو آتا ہے نا, تو وہ ایسی نہیں ہوتی, وہ کریم ہوتی ہے, اور وہی لوگ آتے ہیں جن کا ایموشنل کوشنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ ایکسٹرا مشین کی طرح ہوتے ہیں, ان کو لوگ پہچان لیتے ہیں وہ لوگوں کو. ایسا ہے میڈم؟ دیکھیے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے نا انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. تو آپ نے کہا نا کہ نہیں پہلے میں وہ موٹیویشن والا پارٹ کمپلیٹ کروں کہ میں موٹیویشن اپنی جتنی بھی خواتین ہیں, چاہے وہ بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی, خواتین نہیں سب کے لیے, کہ اگر آپ کسی چیز پر بلیو رکھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, وہ بلیو آپ کو آگے لے کے جاتا ہے, وہی آپ کی موٹیویشن ہوتا ہے. بلیو ان یور سیلف, اسٹے پازیٹیو, گو اہیڈ ود یور ایمبیشنز, اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں تو آپ کے سارے کام آسان ہیں, اور ماں باپ کی دعا لیں. اللہ پہ یقین اور ماں باپ کی دعا. aims towards the sky, at least you will hit the stars. اچھا میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیں اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے نا, جیسے کہ کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, بندہ جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں اور بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لے کہ آئی کین ڈو دیٹ نا, تو آپ نے مطلب یہ اس کو جو ہے تو مطلب میں یہ کبھی بھی نہیں 100% کہوں گی کہ انسان کو خود کو پہچاننے میں نا, جب وہ میں کہتی ہوں کہ وہ ڈیتھ بیڈ کے قریب بھی ہونا تب بھی وہ کلیم نہیں کر سکتے میں 100% خود کو پہچانتا ہوں. یہ بڑی آئیڈیل بات ہوگی. مگر انیشیٹو جانے خود کو, انیشیٹو نے آہستہ آہستہ پہچانے خود کو, جو آپ کی انر سیلف میں جو آپ کی بلٹ ان جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ کوشش کریں, اللہ سے ہیلپ لیں, تو آپ کی چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم. اور کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ کمفرٹیبل لیول پہ وہاں پہنچتے ہیں, پیس لیول, مینٹل پیس لیول, ہارٹ پیس لیول, کہ بھئی یہ میرا فیوریٹ کام تھا, میں نے آج یہ اچیومنٹ کر لی, یہ اچیومنٹ کر لی. وہ چیز کہیں نہیں ملتی آپ. اچھا میں یہ ذرا بتا دیں, یہ جو گروپس ہیں نا, یہ سول سروس کے مطلب DMG, جو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں تاکہ جو مطلب دیکھنے والے ہیں ان کو تھوڑی سی آگاہی ہو جائے. اچھا اس طرح ہے کہ بیوروکریسی میں آپ لوگ جو آ سکتے ہیں فیلڈ میں, 2 طریقوں سے آ سکتے ہیں, تھرو PMS اینڈ تھرو CSS. CSS میں آپ کے 12 آکوپیشنل گروپس ہیں, جس میں ون آف دی از PAS, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز, پہلے اس کو DMG کہتے تھے, اینڈ دی ادر از دی, وہ فیڈرل لیول پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اور پھر اس میں آپ کی جو پوسٹنگ ٹرانسفرز رہتی ہیں اٹس آل اوور پاکستان, اور اس میں پھر ریسٹ آپ کے ریلوے, کسٹمز, مسیلینیس 12 گروپس ہیں, جس میں آپ وہ اٹ ڈیپینڈس آن یور میرٹ کہ آپ نے ایک تو سلیکشن آپ نے کس کی تھی, فارن سروسز آپ کا رہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ون آف دی گروپس از دی PAS, جس میں آپ کی فل تھرو آؤٹ جو ہے ملک آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر رہے گی. PMS از پروونشل مینجمنٹ سروسز, جو کہ آپ کی جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ ڈائریکٹ یو آر ان فیلڈ, آپ ایز اے سیکشن آفیسر بھی رہتے ہیں سول سیکریٹریٹ میں, اور اگر آپ فیلڈ میں ہوں گے تو یو ول بی اسسٹنٹ کمشنر, یو ول بی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, یو ول بی DC, اور یو ول بی کمشنر, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ہائرکی رہتی ہے ان دا فیلڈ. اور اف یو آر ان دی سیکریٹریٹ تو یو آر اے سیکشن آفیسر, یو آر دی ڈپٹی سیکٹری, ایڈیشنل سیکٹری, اسپیشل سیکٹری, اینڈ دین سیکٹری, اینڈ دین دی منسٹر, اینڈ دین CM. یہ آپ کی ہائرکی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. سو اگر جو بھی لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, دیکھیں میک شیور یہ کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا پالش کرنا ہے ان ٹرمز آف یور کریٹیوٹی, بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ ریٹلائزیشن, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے کچھ پڑھ لیا آ کے ڈال دیا, نہیں. تھنک, آپ ایک برین اسٹارمنگ سیشن کریں. آپ جب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ لوگ ایسے 5-6 ایسے یاد کیے اسی میں سے آگے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسے کی ٹیکنیک یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو آئیڈیاز, آپ کے پاس نالج ہو, آن دا اسپاٹ جنریٹ آپ نے خود کرنا ہے. جی جی بالکل. آپ نے برین اسٹارمنگ سیشن کرنا ہے ایک 30 منٹس کا, اس کے بعد آپ نے اس سیشن کے بعد آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے ان سیکوینس. اگر آپ نے وداؤٹ برین اسٹارمنگ سیشن اگر آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کیا تو آپ نے ایبرپٹ رائٹنگ کی, وہ ایبرپٹ ہو جاتی ہے, سیکوینس تباہ ہو گیا. ٹرانزیکشنل کریکٹرز بڑے میڈم اٹس ناٹ اونلی فار ایسے, اٹس فار ایوری پیپر ان PMS اینڈ CSS. ہاں, انٹروڈکشن, مڈل اور اس کا کنکلوژن بہت ضروری ہے, اور مین ایسنس, اور آپ کا جو پازیٹیو نیگیٹو ہے, آرگومنٹیٹیو بھی آپ کا ہے, کمپیریزن بھی آپ نے دینا ہے, تو دونوں چیزوں کو میں نے رکھ کے کیا. لیکن میں انگلش ایسے میں 4 نمبروں سے رہ گئی. اس میں ایک چیز میڈم کہوں گی کہ بچوں کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کی جو انگلش ہے اس میں
بہت ہی ہائی لیول ووکیبلری ہونی چاہیے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کی گرامیٹیکل اسٹرکچر صحیح ہونا چاہیے اور آپ کا جو بیسک انگلش کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. صحیح. تو ایزیلی یو کین گو تھرو اٹ, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ بڑے مشکل الفاظ ڈال دیں اور آپ کا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, بعد وہ بلڈنگ گر گئی. اچھا, یہ بڑا ہمارے لیے یہ بڑا غنیمت موقع ہے نا, آپ نے جو ہے تو پی ایم ایس کیا ہوا ہے, تو یہ بتائیے گا ذرا ان کے جو مطلب ہے کہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کمپلسری پیپرس, جی جی ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا سا یہی بتا دیں. سیم ہے نا جو سیم ہمارے ہے, اٹس آل سیم. پی ایم ایس سی ایس ایس کے پیپرس ایون ٹریننگ بہت سیم, ٹھیک ہے. اس کے کوئی 6 آپشنل 6 کمپلسری سیم چیز ہے. آپ کی صرف ڈفرینس یہ ہے کہ ادھر آپ کی جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ اپوائنٹمنٹس ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں. آپ فیڈرل امپلائی ہیں, یہاں پروونشل اور سب سے مشکل کام صبح شام کے پیپر دینا, بہت مشکل کام. میں ابھی اس کو ایکسپلین نہیں کروں گی, میری آئی سویل ہو گئی تھی, دن رات پیپر ہے اینڈ کوئی کمفرٹ لیول نہیں ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بعد ایک آسانی دے بالکل دیتا بہت ہے. بڑی رات ملتی ہے جی, اور بہت بڑا انعام ملتا ہے. مطلب یہ ہے کہ بالکل بندہ سلیکٹڈ ہو جاتا ہے, چوزن ہو جاتا ہے, چوزن نوبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور محنت کے حوالے سے صرف ایک پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا ٹائم لگا محنت کرنے کا, ٹائم پیریڈ بتائیے. بچپن سے شوق تھا, 1 سال 2 پہلے خیال آیا, اور موٹیویشن سسٹرز تو تھیں لیکن پھر وہ ہیلپ بھی انہوں نے کیا, تو کتنے گھنٹے پڑھتی تھی؟ اس طرح کہ میم میں نے 2015 میں LLB کیا, اس کے فوراً بعد میں نے جاب سٹارٹ کر دی تھی شرعی لا ڈپارٹمنٹ اسلامیہ کالج یونیورسٹی. وکالت کا شوق بہت تھا, اس لیے وکالت آؤٹ بھی کی تھی میں نے, وکالت کرتی بھی تھی. وہ آرگیومنٹس کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. ظاہر ہے آپ کو پیپرز میں بھی آرگیومنٹس کا وہی رہتا ہے. پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ بھائی آئی شوڈ گو فار دی بیوروکریسی. میرا ایک دم سے بس ایک بندے کے درمیان ہاں ایک پیشن کریٹ ہوئی, نہیں تھا کہ پہلے سے تھا, بٹ آفٹر میں کریٹ ہوا. میں نے اسٹڈی بالکل گروم کرتا ہے. میرا شروع ہوا, میں نے پڑھنا شروع کیا, میں نے چیزیں کی. 2017 میں یہ ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی, میں نے اپلائی کر دیا اور الحمدللہ کوالیفائی کر لیا. تو پڑھنا کتنا پڑتا ہے, میں کہوں گی کوالٹی پہ فوکس کرے, کوانٹٹی پہ فوکس نہ کریں, اینڈ اسمارٹ ورک. اب میں کہوں گی محنت گدھا بھی کرتا ہے, انسان بھی کرتا ہے, لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے کیونکہ دماغ ہے, ٹھیک ہے. دماغ سے کام لیں, اسمارٹ ورک کریں, اسمارٹ اسٹڈی کریں, کریٹیوٹی پہ زیادہ فوکس کریں. اپنی جو آپ لکھتے ہیں خود اس کو شروع کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے پڑھا, رٹا لگایا, لکھنا شروع کر دیا, یہ کام نہیں ہے. سوچا, کہیں سے پڑھا بھی, اس کو اپنے الفاظ میں ایگزیکیوٹ کیا. دس از ہاؤ اٹ ورکس. کوالٹی دیں, کوانٹٹی مت دیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ نکل جائیں گے. اس کی مارکنگ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ پیپرز آتے ہیں اور وہ جو ہے تو ہمیں خاص ہدایات ہوتی ہیں کمیشن کے پیپر, تو وہ چیک کرنا جو ہے تو بڑا ہی مطلب ہے کہ عمیق طریقے سے ایک ایک چیز چیک کی جاتی ہے, اور انصاف کے تقاضے سارے جو ہیں تو وہ پورے کیے جاتے ہیں. میڈم آپ کو بہت بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. اور اچھا, مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا بالکل. اٹ واز لولی ہمارے ساتھ ڈسکشن. آپ اتنا اچھا محسوس کر رہی تھیں, اور انشاءاللہ It was a دوبارہ great بھی blessing for us. ملائیں گے. Having you with our show. So nice to meet you. بہت شکریہ جی, thank you. اور آپ کے بلانے کا بہت شکریہ. بہت مزے کی کمپنی, بہت اچھا لگا جی. انشاءاللہ ناظرین, ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ, کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک مجھے اور ملک صاحب کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.